कुरान अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। 10 लोगों ने एक क्राइम होते देखा है, काबिल कबूल है कि नहीं है, साबित करते करते कई लोग फिर लोग बिलीवर्स भी बन जाते हैं। ठीक है, जब वो बहुत डीप जाते किसी ना किसी चीज़ को बना लोगे जिससे साबित होता है कि वर्शिप इंसान की फितरत में है। तुम सब्र करो ये सोचते हुए कि दुनिया का हर इंसान इस पेन से गुजरता है। तुम्हें खुदा तब समझ आएगा, नजर आएगा जब तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी। एग्नोस्टिक वो है जो कहता है हो सकता है गॉड हो सकता है ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एथियस्ट तो टोटली वो है जो कहता है कि है ही नहीं, टोटल रिजेक्शन है। अब क्यों एथिज्म की कमर टूट रही है आज के दौर में? बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक डायमेंशंस। ठीक है, जिससे ये वाजे हुई बात कि इंसान को तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो इंसान किस बेसिस पे साइंटिफिक मेथड से चीज़ें डिनाई कर देता है। नेचुरलिज्म जो है ये एक फ़लसफ़ा है पूरा, नेचुरलिज्म। ठीक है, ये 18वीं सदी में नेचुरलिज्म पूरा एक फ़लसफ़ा आया। नेचुरलिज्म ये है कि जो चीज़ नेचुरली दिख रही है या जो नेचुरल या साइंटिफिक मेथड के मुताबिक प्रूव हो रही है, बस उसी को माना जाए। इन शॉर्ट, साइंटिफिक मेथड यानी जो ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। पहला स्टेप ही क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो वो कहते हैं जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है वही चीज़ बिलीवेबल है। ये इन शॉर्ट नेचुरलिज्म है। अब देखिए ये कितना एक तंग जहन और नैरो माइंडेड फ़लसफ़ा है कि जो चीज़ ऑब्जर्वेबल है वही बिलीवेबल है। इसका मतलब कि आप हायर डायमेंशंस का इनकार कर रहे हैं, आप फिर 3 डायमेंशनल चीज़ों को देख के उन पर बिलीव कर रहे हैं कि 3 डायमेंशन में जो चीज़ नज़र आ गई, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग। तो आप कहते हैं जो 3 डायमेंशंस में नज़र आ गई या 3 डायमेंशनल बीइंग को नज़र आ गई, बस वही चीज़ एग्जिस्ट करती है। देखिए इसका तो रद्द इस तरह भी हो सकता है कि आज से 100 साल पहले ब्लैक होल एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि ऑब्जर्वेबल नहीं था। ठीक है, लेकिन अब ऑब्जर्वेबल हो गया तो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह आज से 100 साल पहले डार्क मैटर ऑब्जर्वेबल नहीं था, ना ही एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज एग्जिस्ट करता है। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्वेबल नहीं थे, माइक्रोस्कोप ही नहीं था, तो लेकिन एग्जिस्ट तो करते थे ना। तो इससे साबित ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ ऑब्जर्वेबल नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ रहे हैं आर्गूमेंट? यानी ये कोई रूल नहीं है कि एक चीज़ अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसीलिए जो गैब की दुनिया है, जिसमें सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला गॉड का वजूद है, उसके बाद फरिश्ते हैं, उसके बाद जन्नात हैं, जन्नत है, जहन्नम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गैब की दुनिया में हैं और इनका इस बेसिस पे इनकार कर देना कि चूँकि ये ऑब्जर्वेबल नहीं है लिहाजा ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एक बहुत नैरो माइंडेडनेस है, तंग नज़री है। और इनफैक्ट ऐसे लोगों को जो साइंस पे ट्रू बिलीफ रखते हैं उनको सूट भी नहीं करता। यानी जर्मन जो साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, उसने तो 100 साल पहले कह दिया था, फ्रेडरिक, दूसरा नाम मेरे जहन से उसका निकल गया, बहरहाल जर्मन फिजिसिस्ट था, नहीं नीशे नहीं, वो तो फिलोसफर था, एक और है जर्मन फिजिसिस्ट था, नीशे तो फिलोसफर था। तो उसका कोट है, उसने कहा कि साइंस इज़ लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर तुम सतह पे रहोगे, इस ग्लास ऑफ वाटर के सतह पे रहोगे तो तुम एथियस्ट बनोगे, लेकिन जैसे जैसे तुम इस ग्लास के अंदर जाते जाओगे, डुबकी मारते जाओगे, तो एट द एंड ऑफ द ग्लास यू विल सी गॉड। तो दिस सम्स इट ऑल अप कि साइंस असल में एक साइंटिस्ट को गॉड का ज़्यादा पक्का बिलीवर होना चाहिए, टू सी द इंटेलिजेंट डिज़ाइन, टू सी द प्रिसीजन इन द यूनिवर्स। ठीक है ना, यानी एक फिजिसिस्ट जो है, आज जितने फिजिसिस्ट हैं, एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है नील डी ग्रासे टाइसन, शायद आपने नाम सुना हो, तो वो एथियस्ट था आज से कोई 5-6 साल पहले। अब उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, एग्नोस्टिक है, और उसका जो है वो द स्टार टॉक, ये पूरा पॉडकास्ट है, बहुत मज़े का पॉडकास्ट करता है वो, द स्टार टॉक, कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। तो उसमें वो इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस करता है, हायर डायमेंशंस क्या है, टाइम ट्रैवल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, और इधर गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन क्या है, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत ये ज़बरदस्त डिबेट्स हैं। तो ये आप कभी देख भी सकते हैं और आपको रियलाइज़ होगा कि आज बड़े बड़े फिजिसिस्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यानी इस लेवल पे एथिज्म की कमर टूट चुकी है। रिचर्ड डॉकिंस, जो इस वक्त आप कह लें फादर ऑफ एथियस्ट, रिचर्ड डॉकिंस को कहा जाता है, और सैम हैरिस, ये 2 नाम हैं। पाकिस्तानियों में बहुत हैं लेकिन उनका इतना लेवल नहीं है कि उनके हम नाम लें। तो एनीवे, रिचर्ड डॉकिन और सैम हैरिस, इनके आप रीसेंट इंटरव्यूज सुनेंगे तो ये बहुत हम्बल हुए हुए। जस्ट टू कोट वन इंटरव्यू,
पियर्स मॉर्गन शो, ब्रिटेन, गुड मॉर्निंग ब्रिटेन, पियर्स मॉर्गन, उसने रिचर्ड डॉकिन को अभी रिसेंटली बुलाया एक एपिसोड में, तो वो आप देखिएगा। उसमें वो इतना हम्बल हुआ हुआ है, इतना आजिज़ हुआ हुआ है कि रिचर्ड डॉकिन उससे बाकायदा 2-3 बार जो पियर्स मॉर्गन है उससे 2-3 बार छेड़ता भी है कि आप तो बहुत हम्बल लग रहे हैं, आप बहुत आजिज़ लग रहे हैं, क्या वजह है। तो वो अब मान गया है कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन तो है कायनात में। इवन स्टीफन हॉकिंग ये मान कर गया है। स्टीफन हॉकिंग आपको पता है बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था और पैरालाइज था, तो बहुत खिदमात हैं उसकी रिलेटिविटी की फील्ड में, इवन क्वांटम की फील्ड में, क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बना रहा था वो। द गॉड इक्वेशन उसे कहते हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंग। उसका ये मानना था कि सारी कायनात मैथमेटिक्स के थ्रू गवर्न होती है, जो कि दुरुस्त है, और एक ख़ास इक्वेशन है जिसको गॉड इक्वेशन कहा जाता है फिज़िक्स में, जो तमाम कायनात की जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन सब को कंबाइन कर दिया है एक इक्वेशन में। जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो कायनात को रन कर रही हैं। तो इवन वो ये बात मान कर गया है कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन बिल्कुल नज़र आता है कायनात में, और ये महसूस होता है कि कायनात बनाई है किसी ने, ठीक है, यानी आउट ऑफ नोवेयर नहीं आई, नथिंग से नहीं आई है कायनात। क्योंकि नथिंग से अगर कायनात आई है तो फिर आपका नथिंग पर बिलीफ है। तो ज़्यादा मज़े का खेज़ बिलीफ क्या है, एक बनाने वाले पर बिलीफ या नथिंग पर बिलीफ? सीधी सी बात है, नथिंग पर बिलीफ फिर ज़्यादा स्टूपिड है, टू बी ऑनेस्ट। अगर थोड़ा सा हार्श वर्ड्स में बात करूं तो वो भी ये मान कर गया, लेकिन उसका ये मानना था कि हमें एलियंस ने बनाया। खुदा का वो इनकारी था, लेकिन वो कहता था कि एक बहुत हाई लेवल, हायर इंटेलिजेंस एलियंस की सिविलाइजेशन है जिन्होंने ह्यूमन बींग्स को बनाया है। और इस पर फिर काफ़ी मूवीज़ भी बनी कि कुछ ऐसे असरात मिले, कुछ केव से ऐसे साइंस मिले जहाँ पे एलियंस की मौजूदगी जो है वो प्रूफ हुई, और ये प्रूव हुआ कि एलियंस ने हमारे डीएनए को किसी लेबॉरेटरी में बनाया वगैरह वगैरह। तो देखिए, आपको मानना तो पड़ेगा कि किसी ने आपको बनाया, क्योंकि इतना इंट्रिकेट बीइंग, ह्यूमन बीइंग, उसका इतना इंट्रिकेट सिस्टम, और इस लेवल पे जो अंदर फैक्ट्री लगी हुई है और जिस लेवल पे चीज़ें वर्क कर रही हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो वो आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं बन सकता ना। वो एवोल्यूशन के थ्रू, तो एक सेल भी अगर बनेगा थ्रू एवोल्यूशन, तो क्या चांस है कि वो सेल उस तरह से इवॉल्व करेगा और मल्टीप्लाई करेगा और वो सेल कॉम्प्लेक्स चीज़ें आगे बनाएगा। यानी सेल इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ, और उस सेल से पूरा इंसान खड़ा हो रहा है ना। तो वो क्या चांस है कि एवोल्यूशन के थ्रू वो चीज़ बन जाए? इसका चांस जो है वो एक सेल को बनने में सिर्फ ट्रिलियन ईयर्स हैं, यानी अगर एवोल्यूशन पे हम बिलीव करें, ठीक है। तो बहरहाल ये इसलिए मैं आपको डिबेट्स बता रहा हूँ कि आजकल ये बहुत कॉमन टॉपिक है, और आपको पता होना चाहिए एज स्टूडेंट्स ऑफ साइंस या डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो आपको वो आर्गूमेंट्स जो है वो पता होने चाहिए। केस फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस, देखें डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट से अगर समझें, ये मैंने डिफरेंट, ज़ाहिर है फिजिसिस्ट की बातें आपको बताने लगा हूँ और उन्हीं की मिसालें आपको देने लगा हूँ। कार्ल सेगन, उसने मिसाल दी थी, फौत हो गया, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था कार्ल सेगन। उसने ये बाकायदा वीडियो है उसकी, जो उसने एक मॉडल बनाकर समझाया था डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट। उससे कहा, देखिए ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, ये 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशन से मतलब है ये आगे पीछे जा सकता है, बस दैट्स इट, ठीक है। ऊपर नीचे अगर जाएगा तो 2 डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन आप समझते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो 2 डायमेंशन हैं, और जी एक्सिस ये है बीच में, ठीक है, जेड एक्सिस ये है। अब देखिए 2 डायमेंशनल गेम्स आपको याद होंगी, सुपर मारियो, अगर आपने बचपन में खेली हुई है, वो या सीधा जाता था या ऊपर नीचे जंप मारता था, ठीक है, वो इस तरफ नहीं जा सकता या वो स्क्रीन से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन 3 डायमेंशनल बीइंग, यानी सुपर मारियो यूं खड़ा हुआ है, अगर मैं आपको समझाऊं, वो आगे जा रहा है या वो ऊपर नीचे देख सकता है, ऊपर नीचे या आगे, इस तरह मुड़ के वो नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए 3rd डायमेंशन नहीं है। लेकिन आप उसको देख सकते हैं, सुपर मारियो को आप देख सकते हैं स्क्रीन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि आप सामने से देख रहे हैं। आप यूं भी देख सकते हैं, यूं भी देख सकते हैं, यहां मुड़ के भी देख सकते हैं और यहां मुड़ के भी देख सकते हैं, ये एक्सिस भी आपके लिए, ठीक है। सुपर मारियो के लिए आप एग्जिस्ट नहीं करते, ना कभी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सुपर मारियो के सामने
ایک باسکٹ بال آ جائے اسفیریکل شیپ کا سامنے آ جائے اس کے, تو اسے کیا نظر آئے گا؟ جی ڈسک, یا ڈسک یا سرکل. ایک خاص اینگل سے آئے گا تو سرکل نظر آئے گا, اور تھوڑا اور اینگل سے آئے گا تو ایک ڈسک نظر آ سکتی ہے, اسٹریٹ ڈسک نظر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کارل سیگن نے سمجھایا کہ اس آبجیکٹ کے سامنے, یہ آبجیکٹ بالکل زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے, ٹیبل کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا یعنی اس کی وڈتھ نہیں ہے, اس کی وڈتھ نہیں ہے, یہ پیس آف پیپر ہے, اس کی صرف لینتھ ہے, دیٹس اٹ. اس کے سامنے سیب آئے گا تو کیا لگے گا اسے؟ اس کے سامنے جب سیب آئے گا تو اسے صرف ایک لائن نظر آئے گی ریڈ کلر کی. ٹھیک ہے, اسے سیب کی ڈائمینشن نہیں نظر آ سکتی. 3 ڈائمینشنل سیب, اسے کبھی نہیں پتہ لگے گا یہ سیب ہے کیا, یہ چیز کیا ہوتی ہے سیب. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا پرسپیکٹیو ہی وہ نہیں ہے. اسی طرح آپ سوچیں کہ 3rd ڈائمینشنل بینگ کو 4 ڈائمینشنل چیزیں کیسے سمجھ آ سکتی ہیں, 5 ڈائمینشنل چیزیں کیسے سمجھ آ سکتی ہیں, 6 ڈائمینشنل چیزیں کیسے سمجھ آ سکتی ہیں. اور یہ تو اس کا پروف ہے کہ 3 سے زیادہ ڈائمینشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. امپاسبل ٹو ڈینائی. 4 ڈائمینشن ٹائم ہے, ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا, ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے, ٹائم آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم اسٹریٹ ہے, لینئر ہے, آگے جا رہا ہے. تو ٹائم کا انکار کرنا تو پاگل پن ہے. تو 4 ڈائمینشن تو ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو 4 ڈائمینشنل بینگ ہے جو ایکچولی ٹائم کو بھی دیکھ سکتا ہے, وہ 3 ڈائمینشنل بینگز کو کس اینگل سے دیکھے گا؟ یہ کبھی آپ اس پہ سنیں سائنٹسٹ کی بات جا کے. اور پھر 5th ڈائمینشنل بینگ کیسے 4 ڈائمینشنل کو دیکھے گا یا 3rd ڈائمینشن کو دیکھے گا. ٹھیک ہے, کس اینگل سے وہ دیکھ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ جسٹ ٹو گیو ون ایگزامپل, جو 4 ڈائمینشنل بینگ ہے وہ آپ کو آپ کی ساری انسائٹ دیکھ سکتا ہے. اس کو آپ کا دل نظر آئے گا وداؤٹ یور اسکن, اس کو آپ کے سارے پھیپھڑے سب کچھ نظر آئے گا وداؤٹ یور اسکن. یہ اس کا پرسپیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, 4 ڈائمینشنل بینگ. 5th ڈائمینشنل بینگ کا پرسپیکٹیو اس سے زیادہ بڑھ جائے گا. اب یہ ساری مثالیں اسی طرح دیکھیں, یہ مثال دی جاتی فزکس, یہ میں فزسسٹ کی باتیں بتا رہا ہوں, سائنٹسٹ کی باتیں. یہ 2D مثال دی گئی کہ یہ ایک لڑکا ہے جوش اور مولی, ان کے بیچ میں دیوار ہے, 2 ڈائمینشنل دیوار ہے. اب جوش مولی کو نہیں دیکھ سکتا, مولی جوش کو نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیر از نو وے دے کین لک, کیونکہ ان کا اسکرین سے باہر نکل کے یوں دیکھنا امپاسبل ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اپنی دنیا میں بند ہے لیکن آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے چھپے ہوئے لیکن آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے. آپ دیوار میں چھپے ہیں, آپ ماؤنٹین میں جا کر چھپے ہیں, آپ کہیں بھی چھپے ہیں, اللہ تعالیٰ تو سب سے اوپر ہے نا. ہائیسٹ ڈائمینشن بنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, گاڈ نے. اللہ تو کسی ڈائمینشن میں نہیں ہے, اللہ کو اسپیس ٹائم چاہیے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تو بات کرتا ہوں جنات آپ کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی آپ کمرے میں ہیں تو تھرو دا وال دیکھ سکتے ہیں, وہ ہائر ڈائمینشن میں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ, ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. قرآن کہہ رہا ہے, سورہ نمل کی آیا ہے. ٹھیک ہے, فرشتے تو پتہ نہیں پھر کون سی ڈائمینشن کے بینگ ہیں. تو یہ تکبر ہے, یہ کبر ہے کہ کہنا کہ جو چیز مجھے نظر آئے گی میں بس اس کو مانوں گا اور اس کے علاوہ میرے لیے کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. دیکھیں, آپ میکسیمم بینگ اے سائنٹسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے گاڈ ہو, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے فرشتے ہوں, ہو سکتا ہے جنات ہوں, ہو سکتا ہے جنت دوزخ ہو, لیکن یہ کہنا ہے ہی نہیں, میں نہیں مانتا, ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مذاق بھی اڑا ہے اور اڑے گا. جیسے آج سائنٹسٹ خود پھنس گئے ہیں. کوانٹم میکینکس نے دیکھیں ایسی عجیب و غریب چیزیں بتائی ہیں کہ ابھی تک تو ہیومن بینگز کو پارٹیکلز کا نہیں پتہ لگا, سب ایٹامک پارٹیکلز کا, کہ سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں کتنے اور ہوتے کیا ہیں. الیکٹران, پروٹون, نیوٹران, یہ تو بوگس ماڈل ہے نا, پرانا فضول ماڈل ہے ردر فورڈ کا. ٹھیک ہے, یہ تو ختم ہو گیا یہ ماڈل کہ نیوکلیس ہوتا ہے, نیوکلیس کے ارد گرد وہ گھومتے ہیں. اب تو کوانٹم میکینکس کا ماڈل ہے نا, جس میں لیپٹانز ہیں, کوارکس ہیں, اسٹرنگز ہیں, اسٹرنگز وائبریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ فریکوینسیز, کبھی پازیٹیو پارٹیکل نکلتا ہے, کبھی نیگیٹو پارٹیکل نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو ذرا آگے بڑھائیں تو الیکٹران ہے کیا شے, بیسیکلی ڈوئل نیچر آف پارٹیکل تھیوری ہے ہمارے پاس کہ پارٹیکل ویو ہوتا ہے, انرجی ہوتا ہے, یا ایکچولی پارٹیکل ہوتا ہے. لائٹ کے اوپر ہمارے پاس تھیوری ہے, لائٹ ہے کیا, الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے, پارٹیکل ہے, فوٹون ہے.
یا یہ انرجی ہوتی ہے لائٹ. تو ڈوئل نیچر کا مطلب ہے دونوں نیچر ہیں اس کی, یہ انرجی ہے اور ویو بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم فوٹون پارٹیکل بھی ہے. تو یہ اتنا کنفیوزنگ ہے, یعنی ہیومن بینگس کو ابھی تک ٹرو نیچر آف پارٹیکلز بھی نہیں پتا. اس کی وجہ ہے کہ وی آر 3 ڈائمینشنل بینگس. آپ کبھی اس ایکسپیریمنٹ کو سرچ کیجیے گا, یہ ہے جو ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ سنا ہوا ہے آپ نے, ینگس کا ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. اسی کو آگے بڑھا کر ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے کوانٹم میکینکس والوں نے. سب سے فیمس ایکسپیریمنٹ ہے وہ ہے جی کہ یہ الیکٹران کی جو ڈوئل نیچر ہے, اور اس پہ بہت کامن یہ بات ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کر لکھیں ڈوئل نیچر آف الیکٹران ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے ایسی ویڈیوز آئیں گی. اور نیل ڈی گراسی ٹائسن جو ہے وہ ہی از اے بلیک مین, یعنی بائی ہز آئیڈینٹی تو آپ پہچان جائیں گے, بہت کمپیٹنٹ سائنٹسٹ ہے. اس نے اس کو ایکسپیریمنٹ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اصل میں الیکٹران کو جب آبزرو کیا گیا تھرو مائکروسکوپ تو وہ ایک خاص ڈائریکشن میں ریوالو کر رہا تھا, اور جب اسے آبزرو کرنا چھوڑ دیا تو اس نے اپنی ڈائریکشن بدل دی. یعنی الیکٹران کو ایز اف پتہ ہے کہ مجھے آبزرو کیا جا رہا ہے, اور الیکٹران ڈیسیو کر رہا ہے آبزرور کو. اب ظاہر ہے ہڈن کیمرے سے دیکھا تو اس کی خاص ڈائریکشن تھی, اور جب آبزرو کیا ڈائریکٹ اسے تو اس کی اپوزٹ ڈائریکشن تھی. یہ بہت فیمس ایکسپیریمنٹ ہے ڈوئل نیچر آف پارٹیکل کا, ٹھیک ہے, کہ پارٹیکل ایکچولی اس کی ٹرو نیچر کیا ہے, الیکٹران ہے کیا چیز. دیکھیں الیکٹران اگر ریورس ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے تو اس کی امپلیکیشن کیا ہے. اس کی امپلیکیشن ان شارٹ یہ ہے کہ واٹ از ٹائم. ٹائم پھر ایک دھوکہ ہے, ٹھیک ہے. الیکٹران کا ریورس ڈائریکشن میں جانے کا مطلب ہے ٹائم بھی ریورس جا سکتا ہے ان سمپل ٹرمز, کیونکہ ساری کائنات میٹر کی بنی ہے نا. ایٹم اگر موو کر سکتا ہے ان دا اپوزٹ ڈائریکشن تو ٹائم بھی کر سکتا ہے, اس کا تو یہی مطلب ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے اینٹی میٹر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہیومن بینگ کو ہمبل رہنا چاہیے, عاجز رہنا چاہیے. یہ بہت 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 سطحی لیول پہ جس کو نالج ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ خدا نہیں ہے یا خدا کہاں ہے مجھے دکھاؤ, ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ وہ جذباتی ریزن ہوتی ہے. یقین کرے جذباتی ریزن ہوتی ہے. وہ کوئی حادثہ ہوتا ہے بچپن کا جس سے گاڈ سے آپ نے لڑائی لگا لی ہوتی ہے. یعنی مدر کینسر پیشنٹ تھیں, فوت ہو گئیں بچپن میں, ہینس دیر از نو گاڈ. گاڈ کہاں ہے؟ بچے مرتے دیکھے آپ نے ارد گرد, اتنی سفرنگ کیوں ہو رہی ہے, گاڈ کہاں ہے, کیوں نہیں بچاتا ان بچوں کو, ہینس دیر از نو گاڈ, ٹھیک ہے. اسی طرح گرل فرینڈ چھوڑ گئی, شادی کیوں نہیں ہوئی, ہینس دیر از نو گاڈ. خدا نے میری دعائیں کیوں نہیں سنی. جی بیٹا. بالکل بڑا اچھا سوال ہے, اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اگر بھول گیا دوبارہ یاد کرا دینا, تھوڑا تسلسل سے چلتے ہیں لیکن انشاءاللہ ضرور اس کو ایڈریس کریں گے. اچھا سوال ہے, تو تھوڑا چلتے ہیں انشاءاللہ فلو کے ساتھ. تو دیکھیں یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ ایتھیسٹ جو ہے اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے خدا کو انکار کرنے کی, اور وہ ریزن زیادہ تر ایموشنل ہوتی ہے, یا مسکنسیپشن اور اگنورنس ہوتی ہے, یا پھر ایموشنل ریزن ہوتی ہے. اور وی آر ایموشنل بینگس, اور پرابلم آف ایول جو ہے یہ بہت بڑی ریزن ہے بہت سے لوگوں کی خدا کے انکار کی. پرابلم آف ایول یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو دنیا میں اتنی پین اور سفرنگ کیوں ہے, یہ ہے پرابلم آف ایول, ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگوں کی یہ ریزن ہوتی ہے, اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ خدا اگر آل مرسیفل ہے, آل پاورفل ہے, تو وارز کو کیوں نہیں روکتا, تباہی کو کیوں نہیں روکتا, پین اور سفرنگ کو کیوں نہیں روکتا. یہ اصل میں بنیادی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایتھیزم نے جنم بھی اس لیے لیا تھا. اگر آپ ویسٹرن ہسٹری پڑھیں کہ یہ ایتھیزم آیا کیسے تھا, تو اس کے پیچھے ریزن یہی تھی کہ چرچ نے مطلب میں بکش آپ کو بتا رہا ہوں, ایک لڑائی چلی تھی, ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, ویسٹرن ہسٹری کی. چرچ اور سائنٹسٹ کے درمیان ایک بہت لڑائی چلی تھی, اور کچھ غلطیاں ہوئیں چرچ سے جو اب وہ ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ جو سائنٹسٹ ہوتا تھا اس دور کا, اس کو جادوگر یا وچ کہہ کے, جیسے فیمیل سائنٹسٹ ہوتی تھی اس کو چڑیل یا وچ کہہ کر یہاں تک بھی پنش کیا گیا کہ زندہ بھی جلایا گیا. اور اس پہ کئی موویز بھی بنی ہیں, آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو وہ ایک اس وجہ سے ریئیکشنری موومنٹ آئی
کہ سائنٹسٹ کو جب اس طرح سے دبایا گیا اور سائنس کو اس طرح سے دبایا گیا تو اس سے پھر ریئیکشن تو آنا تھا کہ مذہب جو ہے وہ لڑائی کرواتا ہے، مذہب انتشار پھیلاتا ہے اور مذہب لاجک کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ وجہ تھی ویسٹ میں سیکولرزم اور ایتھیزم پھیلنے کی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. اوکے، بہرحال ٹو کنٹینیو، یہ مثال میں آپ کو دے رہا تھا 2D ایگزامپل کہ 3 ڈائمینشنل بینگ ان کو دیکھ سکتا ہے لیکن دیر از نو وے کہ یہ دیکھ سکیں. اسی طرح اگر 2 ڈائمینشنل کائنات ہوتی تو دیکھیں ارتھ اسفیریکل نہ نظر آتی ہمیں پکچرز میں. اگر ہم پکچر لیتے ہیں ایز 2 ڈائمینشنل بینگ، ارتھ ایک سرکل نظر آتا. ٹھیک ہے، اس کے ہمیں جو ہے وہ سائڈ ڈائمینشن نہ نظر آ رہی ہوتی یا اس کا کرویچر نہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا، جبکہ وی کین ایکچولی سی اٹس کرویچر. اوپر سے دیکھتے تو ایک ڈسک کی طرح نظر آتی، جیسے ڈسک ہوتی ہے اس کی وڈتھ کوئی نہیں ہوتی ڈسک کی، اور وہ ڈسک جو ہے وہ آپ کو بالکل فلیٹ اوپر سے نظر آتی ہے. لیکن دا ریزن آپ اس کا کرویچر دیکھ سکتے ہیں از بیکاز آپ 3 ڈائمینشنل بینگ ہیں. ٹھیک ہے، اب اس 2 ڈائمینشنل ارتھ پہ مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنے پرسپیکٹیو سے جا کر چھپ جاتا ہے. یہ نیل ڈی گراسے ٹائسن کی ویڈیو سے اسکرین شاٹس لیے ہوئے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ میں باور کراؤں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ سائنٹسٹ کی باتیں. اب یہ بندہ جو ہے یہ ایک دیوار بنا لے 2 ڈائمینشنل اسکوائر جیسے ہوتا ہے اپنے ارد گرد اور چھپ جائے اس میں، تو اس کے نزدیک یہ چھپ چکا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یہاں سے بھی پروٹیکٹڈ ہے، یہاں سے بھی پروٹیکٹڈ ہے، لیکن اوپر اس کا پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے تو اس کو نہیں پتا اوپر سے بھی میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، سمجھ نہیں، یا اسکرین کے باہر سے میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ اس کے لیے اسکرین کے باہر کی ڈائمینشن ہے ہی نہیں. اس کے لیے وہ ڈسک کی طرح ختم ہو چکی ہے وہ ڈائمینشن، یعنی کہ فلیٹ ہو چکی ہے. اب یہ سمجھ رہا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اسکرین کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یوزنگ دس ماڈل آف ڈائمینشنز، پہلی بات انسان کو یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اور چونکہ آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، آپ کا پرسپیکٹیو ہی کچھ نہیں ہے. آپ جبرائیل کو ڈینائی کرتے ہو، آپ جنس کو ڈیمنس کو ڈینائی کرتے ہو، آپ گاڈ کو ڈینائی کر دیتے ہو، گاڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جنت، پیراڈائز، ہیل فائر کو ڈینائی کر دیتے ہو. آپ نے دیکھا کیا ہے؟ آپ کی ریچ تو مارس تک ہے، مارس سے آگے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا. وہ تو سارا ماڈل بنایا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، ہبل اور جو یہ ہے اپنا جیمز ویب ٹیلیسکوپ، وہ گیا ہے آگے تک، اس نے تصاویر لی، اور اس کی تصاویر کی وجہ سے ہی سائنٹسٹ نے ری تھنک کیا ہے کہ اتنی زبردست کائنات امپاسبل ہے وداؤٹ اینی انٹیلیجنٹ ڈیزائن. دیکھیں فزکس کے مطابق یا اوور آل بات کریں، کیمسٹری، فزکس، تمام جو سائنس کے نالج ہے، 30 یونیورسل کانسٹنٹس ہیں جو کائنات کو چلا رہے ہیں. کیا ہوتے ہیں یونیورسل کانسٹنٹ؟ کوئی مثال دے گا کوئی؟ گریویٹیشنل کانسٹنٹ F از اکول ٹو جی ایم ایم اوور آر اسکوائر، کیپٹل جی. کیا ویلیو ہے؟ 6.67 انٹو 10 کی پاور 19 یا 11 سم تھنگ لائک. بہرحال اسی طرح ایووگیڈروز کانسٹنٹ ایک کانسٹنٹ ہے، نہیں چینج ہوگا، ڈیفائنڈ ہے، اس کی ایک میتھمیٹیکل ویلیو ڈیفائنڈ ہے. اسی طرح جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک یونیورسل کانسٹنٹ ہے، 3 انٹو 10 کی پاور 8 میٹر پر سیکنڈ. بوہرز کانسٹنٹ ہے، بوہرز کانسٹنٹ، جسٹ ٹو نیم فیو. ٹھیک ہے، پلانک کانسٹنٹ، بے شمار یونیورسل کانسٹنٹس ہیں جن کی خاص ویلیو ڈیفائنڈ ہے. اسی لیے کارل سیگن نے بولا تھا، اس کا جملہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، کہ جب آپ ان یونیورسل کانسٹنٹس کو دیکھتے ہیں، ان کی ویلیو دیکھتے ہیں کتنی پریسائز ہے، تو آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ کائنات کو بہت زیادہ پریسیجن سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور ایک ویلیو، ایک ڈیجٹ ادھر سے ادھر ہوا تو پوری کائنات ہل جائے گی. یعنی یہ ایک ڈیجٹ آپ نے ادھر سے ادھر کیا، 10 کی پاور کی ویلیو آپ نے چینج کی تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی. اس کی مثال ہائیڈروجن کا میس ہے، ٹھیک ہے، اور ہیلیم کا ایک میس ہے. بیسکلی ہماری کائنات میں سب سے جو چیز سب سے زیادہ جو ایٹم ہے وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کا، کیونکہ سٹارز ہیلیم کے بنے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ہیلیم کا میس، فریکشن آف اے میس وہ چینج ہو جائے، یعنی فریکشن کی بات کر رہا ہوں، تو سٹارز درہم برہم ہو جائیں گے، سٹارز ختم ہو جائیں گے. سٹارز ختم ہو جائیں گے تو آپ کا پورا سولر سسٹم ختم ہو جائے گا اور تباہی مچ جائے گی پوری کائنات میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کارل سیگن نے کہا تھا کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات بہت ویل ڈیزائنڈ ہے، بہت ہائی پریسیجن کے ساتھ بنی ہوئی ہے،
اور امپاسبل ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، امپاسبل کہ یہ میریلی تھرو بگ بینگ یہ چیز بن چکی ہے۔ آپ صرف اپنی ارتھ کو دیکھ لیں، ارتھ کو یہ خود بخود پتہ لگنا کہ میں نے کس جگہ جا کر کھڑا ہونا ہے، کس اینگل پہ جا کے کھڑا ہونا ہے، سورج سے کتنا دور کھڑا ہونا ہے، اور اس میں اوزون لیئر خود سے بن جانا، ٹھیک ہے، سم ہاؤ میجیکلی خود سے اوزون لیئر بن گئی تاکہ وہاں پہ رہنے والوں کو ہارمفل ریڈیشن سے پروٹیکٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ کون کہہ سکتا ہے، یہ کون بے وقوف ہے جو یہ کہے گا کہ یہ سب کچھ بائی چانس ہے اور اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بیسک آرگومنٹ ہے۔ ابھی آپ نے بھی جو سوال پوچھا اس کی طرف ضرور آتے ہیں۔ اچھا، یہ اب ہوا کیا؟ دیکھیں، ایتھزم کو اتنا پاپولر بلیف نہیں تھا 17ویں 16ویں صدی تک، یہ بہت ریئر تھا، بہت ریئر تھا۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو بہت ہی کم آپ کو ایتھیسٹ، کوئی فلاسفر کوئی ایتھیسٹ ملے گا۔ دنیا کے ٹاپ فلاسفرز کون ہیں؟ چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کے نام بتائیں۔ ارسطو، ایرسٹوٹل، سوکریٹس، پلیٹو، کیا تینوں ایتھیسٹ تھے؟ تینوں بلیورز ان گاڈ تھے۔ فادرز آف لاجک گریک ہیں، گریکس آر دی فادرز آف لاجک۔ آج آپ کو کوئی یہ تانا دے سکتا ہے تم لاجیکل نہیں ہو، مذہبی بندے کو، کہ تم لاجیکل نہیں ہو، تو بات یہ ہے کہ جو فادرز آف لاجک تھے، ہم ان کی بات مانیں یا ہم آپ کی بات مانیں؟ فادرز آف لاجک جو تھے، جو گریک فلاسفرز تھے، انہوں نے گاڈ کی ایگزسٹنس پہ آرگومنٹس دیے ہمیں، انہوں نے سول کے اوپر بات کی۔ اگر آپ پاسٹ میں جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ نہیں ریلیجس لوگ سارے ڈمب ہوتے ہیں اور بس ہم انٹلیکچوئلز ہیں اور ہم سائنس کے ماننے والے ہیں، ہمیں سائنس کا پتہ ہے، اصل میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ سائنس کی بہت شیلو ہے، بہت شیلو ہے۔ آپ ان سائنٹسٹ سے بات کریں جو بہت ڈیپ سائنس کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ یہ کہیں گے تو ان کا مذاق اڑے گا اور وہ پھنس جائیں گے، بہت بری طرح پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کیا، ایک اپنا پرسپیکٹیو آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ریئیکشنری موومنٹ چلی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، رینیسنس کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ ویکیپیڈیا پہ جا کے سرچ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی اپنی طرف سے گپے مار رہا ہوں۔ رینیسنس کی وجہ کیا تھی؟ چرچ اور سائنٹسٹ کی جنگ، ویسٹ کی میں ابھی سے بات کر رہا ہوں۔ مسلم ورلڈ میں کیا ہو رہا تھا وہ ایک الگ سٹوری ہے، وہاں تو یونیورسٹیز بن رہی تھی، بیت الحکمہ، وہاں تو امام غزالی، جابر ابن حیان اور الخوارزمی اور ابن رشد، ٹھیک ہے، اس طرح کے فلاسفرز اور سائنٹسٹ پیدا ہو رہے تھے۔ ویسٹ کیا کر رہا تھا؟ آپ تاریخ پڑھ لیں، 7 صدی سے لے کر 15 صدی تک ویسٹ کی ہسٹری کو کیا کہتے ہیں؟ اس ایج کو کیا کہتے ہیں؟ ڈارک ایج۔ یہ تو آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو انکار کوئی نہیں ہے۔ وہ ڈارک ایجز کیوں تھی؟ خود انہوں نے کہا ڈارک ایجز تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایسے تھنکر کو جو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچتا تھا، یا سائنس کی بات یا ریشنیلٹی کی بات یا لاجک کی بات، جیسے گیلیلیو نے چیلنج کیا کہ اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے، ببلیکل اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے۔ اس نے چیلنج کیا ارتھ فلیٹ نہیں ہے، ارتھ اسفیریکل ہے، اور اس کو جیل ہوئی۔ اس کی تاریخ آپ جا کر پڑھ لیں، اور اس کو بہت ٹارچر کیا گیا۔ اس وجہ سے یہ جو جنگ چلی، ویسٹ سیکولرزم اور ایتھیزم کی طرف گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ مذہب کو اسٹیٹ سے جدا ہونا چاہیے، اور وی ڈونٹ بلیم دیم، کیونکہ ان کو وہ مجبور ہو گیا اس نتیجے پہ آنے پہ، بیکاز جب انہوں نے دیکھا کہ چرچ میں کرپشن بہت آ گئی تھی اصل میں اس دور میں۔ جو کنگ ہوتا تھا وہ پیسہ پوسا لگا کے، اور آج کل یہاں بھی ہوتا ہے ایسے، ظاہر ہے، وہ پیسہ پوسا لگا کے جو پادری تھا، جو پوپ تھا، اس سے لاز خود سے بنوا لیتا تھا، خود سے چینجز کروا لیتا تھا، خود سے اپنی کنگ شپ کو ڈیوائن قرار دے دیتا تھا کہ میں ڈیوائن ہوں، میں گاڈ کی طرف سے اتھارٹی ہوں بہت بڑی، ٹھیک ہے، اور اس کی بیسس پہ وہ رول کرتا تھا، اور بہت زیادہ ٹیکس لیتا تھا، پیزنٹس اس نے بنا لیے، سلیوز بنا لیے اس نے، ٹھیک ہے، اور وہ چلتی آ رہی تھی، وہ جو اس کو کہتے ہیں ایک پورا نظام، یہ ملوکیت کا جو نظام تھا وہ چلتا آ رہا تھا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جتنی ریولوشنز آئیں، پھر فرینچ ریولوشن، پھر فیمنزم، ٹھیک ہے، پھر جو کارل مارکس کے آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے، ہربرٹ سپینسر کے آئیڈیاز ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے؟ اگر یہ ریئیکشنری موومنٹ کیوں آئیں؟ ان کے پیچھے تاریخ یہی ہے کہ جب انہیں نمبر 1 سلوشن کوئی نظر نہ آیا،
کہ مذہب کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے. مذہب ہیز فیلڈ, ریلیجن ہیز فیلڈ ٹو گیو بیسک رائٹس ٹو ہیومن بینگس. بیسک رائٹس کیا ہیں؟ ایکویلٹی اور ایکسپلوٹیشن کا خاتمہ. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے یہ دیکھا کہ کنگ امیر سے امیر ہوا جا رہا ہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ ساری عمر کے لیے اس کا سلیو ہے. تو وی ڈونٹ بلیم دا ویسٹ فار بیکمنگ سیکولر. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ پھر ایک بہت ہی ایک کہہ لیجئے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے انہوں نے گاڈ کو نکالا, ہر چیز سے, ہر سبجیکٹ سے, سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے. سب سے پہلے انہوں نے سائنسز سے گاڈ کو نکالا. کیسے؟ فزیکل سائنس آپ کو پتا ہے نیوٹن. بایولوجیکل سائنس کا بڑا کون ہے؟ چارلز ڈارون. پولیٹیکل سائنس آپ پڑھیں گے کہیں بھی کسی یونیورسٹی میں جا کے, جان لاک, فادر آف لبرلزم. اکنامک سائنس, فادر آف کیپٹلزم, ایڈم اسمتھ. ہیومن سائنس, سیگمنٹ فروئڈ. آل آف دیم سیکولر ایکسیپٹ نیوٹن. آل آف دیم آر ایتھیسٹ. ٹھیک ہے, اینڈ ویری ہارڈ کور ایتھیسٹ, ویری ہارڈ کور ایتھیسٹ. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے کے مذہبی عقائد اس کے سبجیکٹ کو انفلوئنس نہ کریں. کیا خیال ہے؟ ایتھیزم بھی ایک مذہب ہے. اگر کوئی کہتے ہیں ایتھیزم مذہب نہیں ہے تو غلط بات. ایتھیزم بھی ایک مذہب ہے. مذہب کیا ہوتا ہے؟ عقائد و نظریات. مذہب کی سمپل ڈیفینیشن. تو ایتھیزم کے کوئی عقائد و نظریات نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آل آف دیم ایکسیپٹ نیوٹن واز اے کرسچن بلیور, بٹ باقی سب یہ ہارڈ کور ایتھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے, جن کے میں نے نام آپ کو بتائے. تو ظاہر ہے کہ جب دیز آر دی فادر آف دیز سائنسز, جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے, جن کی کتابیں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی باتیں انفلوئنس نہیں کریں گی؟ ہمیں کیسے انفلوئنس کیا؟ دیکھیں, ہمیں انکانشیس لیول پہ ہمارے بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں بڑے ٹرکی ورڈز ہیں. مدر نیچر. واٹ از مدر نیچر؟ آپ کبھی نیشنل جیو کی ویڈیوز دیکھیں جس میں امیزنگ ویڈیوز ہیں کہ ایک فش کس طرح سے سمندر میں اپنا گھر بنا رہی ہے یا چھپ رہی ہے پرے سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ فش کو کسی نے پروگرام کیا ہے اور انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں. دیر از اے کریٹر, ہائر بینگ. ٹھیک ہے, لیکن نیچے کمنٹس ہوتے ہیں کہ بلیس مدر نیچر. گوروں کے کمنٹس ہوتے ہیں, ہاؤ امیزنگ از مدر نیچر. یعنی گاڈ نہیں کہا جا رہا, کیونکہ گاڈ کہنا یو ول بی بلیڈ. آپ کو بلی کیا جائے گا, اوہو آؤٹ ڈیٹڈ, بیکورڈ, یہ گاڈ کی بات کہاں سے لا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا نام کیا رکھ دیا؟ مدر نیچر. ہر چیز مدر نیچر پہ ڈال دو. مدر نیچر یہ, مدر نیچر وہ. نیچر ایلیمینیٹ کرتی ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور نیچرل سلیکشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہر چیز کو چانس کا نام دے دیا. بائی چانس, بائی چانس. بگ بینگ بائی چانس. ارتھ کیسے بنی؟ بائی چانس. سورج کیسے بن گیا؟ بائی چانس. یعنی یہ ماننا نہیں کہ خدا نے بنایا ہے, ایک بہت ہی کمال کریٹر نے سب کچھ ڈیزائن کیا ہے, اور بس ہر چیز کو چانس پہ ڈال دینا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے مٹیریل کازز, کاز اینڈ ایفیکٹ. کاز اینڈ ایفیکٹ, مٹیریل کازز ہیں. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے اور وہ مٹیریل کاز ہے. ٹھیک ہے, اور پھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پانی, H2O. H2O ہے نا اس کا فارمولا. کیا آپ لیب میں پانی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 2 ہائیڈروجن ایٹم ہے, 1 آکسیجن ہے؟ اگر بنا سکتے ہیں تو پھر پانی کا شارٹیج کا مسئلہ تو ختم ہے. H2 اگر آپ خود بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تب تک نہیں بنے گا بانڈنگ جب تک ان کی ایک تھرڈ چیز انوالو نہیں ہوگی جسے کہتے ہیں ایمرجنٹ پراپرٹی. اگر آپ گوگل پہ جا کے بے شک ابھی لکھ کر دیکھ لیں ایمرجنٹ پراپرٹی کیا ہے, EMERGENT پراپرٹی. ایمرجنٹ پراپرٹی ایک میجیکل پراپرٹی ہے جو آؤٹ آف نو ویئر ارائز ہوتی ہے, اور جب وہ انوالو ہوتی ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کی بانڈنگ میں تو پانی بنتا ہے. اب یہ ایمرجنٹ پراپرٹی کیا ہے, کہاں سے آئی ہے؟ بھئی اللہ کا حکم ہوگا, گاڈ کا حکم ہوگا تو وہ چیز بنے گی نا. آپ کیوں نہیں مان رہے کہ جو تھرڈ پراپرٹی ہے, جو تھرڈ ایک پاور ہے جو اس چیز کو کاز کر رہی ہے, وہ کون ہے؟ گاڈ ہے. لیکن آپ نے اس کو ایمرجنٹ پراپرٹی کا نام دے دیا, ایک میجیکل پراپرٹی جو آؤٹ آف نو ویئر آ گئی. یہ میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں کہ گریجولی لوگوں کے ذہن سے آہستہ آہستہ گاڈ کے کنسیپٹ کو نکالا جا رہا ہے کہ کوئی گاڈ نہیں ہے, یو آر آن یور اون, کوئی بچانے نہیں آئے گا. مارول موویز دیکھ لیں آپ, اس میں سپر مین, اسپائڈر مین,
गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, वो सब सुपर हीरोज़ हैं, लेकिन गॉड से कोई ताल्लुक नहीं है, गॉड नहीं है, गॉड इज़ नो वेयर, ठीक है। यानी वही बचाते हैं, वही हैं। और पुरानी सिविलाइजेशंस ने भी जिन गॉड्स की इबादत की वो एलियंस थे एक्चुअली, देवर एलियंस ऑफ एंशिएंट। लोगों को धोखा हुआ, एलियंस यहाँ आए, उन्होंने आके अपने आप को गॉड प्रूव किया और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह की चीज़ें हमारे बच्चों के जहन में, हमारे जहनों में एजुकेशन सिस्टम के थ्रू डाली गई, जिससे आहिस्ता आहिस्ता हम सब जो है वो सेकुलराइज होते गए और अनकॉन्शियसली हम सिर्फ अब इतने एक बिलीवर हैं गॉड के कि बस ठीक है, दुआ कर ली, जब को मुश्किल है पूरी हो गई तो गॉड है, नहीं हुई तो नहीं है। इतना के मान ही है ना हमारा, इसके अलावा तो गॉड से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में तो कोई ताल्लुक़ नहीं है गॉड से, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम में कोई ताल्लुक़ नहीं है गॉड से, इकोनॉमिक सिस्टम में कोई ताल्लुक़ नहीं है। गॉड बस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में, और वो उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से तुक्का लगा के कर लो दुआ, पूरी हो गई तो है, ना हुई तो बस ठीक है, नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये नुकसान जो हुआ हमारे एजुकेटेड क्लास का वो आपके सामने है। ये कोट, द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज़ नॉट कम्युनिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, not Europe versus America, not even the East versus the West. It is whether men can bear to live without God. ये बहुत ज़बरदस्त फ़िलासफ़र हैं, विल ड्यूरेंट, अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं, क्रिश्चियन ऑथर हैं, और इन्होंने बहुत खूबसूरती से इंसानियत की तवज्जो इस तरफ दिलाई। इनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत बड़ा नाम है विल ड्यूरेंट। आप में से कोई CSS एग्ज़ाम्स की जब तैयारी करेगा तो विल ड्यूरेंट को बार बार पढ़ेगा। विल ड्यूरेंट की कई किताबें भी पढ़ाई जाती हैं CSS के सिलेबस में, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड विल ड्यूरेंट का बहुत नाम है। इसके कोट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं CSS के एग्ज़ाम्स में। इफ़ यू आर कोटिंग विल ड्यूरेंट तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसने कहा कि ये सारी डिबेट्स कोई नहीं मायने रखती, असल जो डिबेट मायने रखती है वो ये है कि क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो खुदा के बगैर ज़िंदगी, यानी खुदा को निकाल के क्या तुम जी सकते हो। तो ये इसको हम आर्गूमेंट को आज देखते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और कुछ सवालात, जैसे आपने सवाल पूछा सिस्टर ने कि खुदा को किसने बनाया है, तो इस सवाल का इंशाल्लाह आंसर आगे एक आर्गूमेंट है उसमें आ जाएगा। क्विकली, ये 3 फ़लसफ़े हैं जब भी गॉड की बात होती है, दीज़म, थीज़म, एथीज़म। दीज़म होता है एक किस्म का एग्नोस्टिसिज्म की टाइप है, खुदा है लेकिन उसने कायनात बनाई और उसके बाद उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कायनात से, ही लेफ्ट इट ऑल अप टू अस, इसको कहते हैं दीज़म, ठीक है। दीज़म मॉडर्न एक क्रिश्चियन बिलीफ है। क्रिश्चियंस से जब सवाल हुआ बहुत ज़्यादा काउंटर सवाल कि अगर खुदा है तो इतनी सफरिंग क्यों है दुनिया में, तो जाहिर है कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर कुछ के पास नहीं था तो उन्होंने कहा कि खुदा है लेकिन उसने हम पे छोड़ा हुआ, तो जितनी सफरिंग है दुनिया में वो हमारी वजह से है, ठीक है। ये उनका आंसर था। तो उससे एक दीज़म की फ़िलासफ़ी जन्म ली कि खुदा है लेकिन उसका ताल्लुक़ हमसे कोई भी नहीं है, उसने छोड़ दिया हम पे। थीज़म है कि नहीं, खुदा है और उसकी रेवलेशन भी आती है, ठीक है। थीस जो है वो रेवलेशन के बिलीवर हैं और वो एक ऑल पावरफुल, ऑल ओमनीपोटेंट और ऑल मर्सीफुल गॉड के बिलीवर हैं, ऑल कंट्रोलिंग गॉड के बिलीवर हैं कि गॉड है, ऑल पावरफुल है, कंट्रोल भी कर रहा है, हर चीज़ देख भी रहा है और सब कुछ संभाल भी रहा है। ये थीस्ट बिलीफ है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, टू सम एक्सटेंट हिंदूज़, वो थीस्ट हैं। बुद्धिज़्म को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बुद्धिज़्म अब कोई रिलीजन नहीं है क्योंकि बुद्धिस्ट गॉड के बिलीवर नहीं है, बुद्धिस्ट जो है वो एनर्जी सिस्टम के बिलीवर है। एथीज़्म, जैसे मैंने आपको बताया, टोटल इनकार, ठीक है। तो अब हम ज़रा आर्गूमेंट्स देखते हैं क्विकली। एक तो स्क्रिप्चर से आर्गूमेंट देखते हैं, कुरानिक आर्गूमेंट, फिर हम साइंटिफिक आर्गूमेंट क्विकली देख लेते हैं। जहाँ तक बात है स्क्रिप्चर के आर्गूमेंट, कुरानिक स्क्रिप्चर के, वो 5 हैं और यही आर्गूमेंट्स आपको दीगर स्क्रिप्चर्स में भी मिल जाएंगे। अगर आप बाइबल का मुतालिया करेंगे, दीगर स्क्रिप्चर्स का मुतालिया करेंगे, उसमें भी ये आर्गूमेंट्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। पहला आर्गूमेंट है क्रिएटर आर्गूमेंट। वो सिंपली ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सवाल किया इंसानियत से, वो सवाल ये है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये खुद से बन गए, आउट ऑफ नथिंग बन गए, या इन्होंने खुद अपने आप को बनाया। स्ट्रेट सवाल है, ठीक है, तमाम साइंटिस्ट से, तमाम इंटेलेक्चुअल से, कि क्या तुम आउट ऑफ नथिंग बने हो या खुद से बनाया अपने आप को। पहला कौन था जिसने तुम्हें बनाया, वो भी कोई इंसान होगा ना, अगर उसने बनाया उसको फिर किसने बनाया,
وہی جو آپ کے والا سوال ہے وہ انسان پہ بھی لگ سکتا ہے نا کہ اگر پہلے انسان نے بنایا تو اس کو کس نے بنایا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کریٹر آرگومنٹ. اس میں پھر ظاہر ہے اف یو لک ایٹ یور سسٹم, کڈنی, اسکیلیٹن, برین, وینز, آئیز, ہارٹ, سبحان اللہ, تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ, یو ہیو ٹو سے کہ کریٹر ہے. دوسرا فطرہ آرگومنٹ. فطرہ آرگومنٹ بھی قرآنک آرگومنٹ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گاڈ کی چھاپ تمہاری فطرت میں, گاڈ سے تم پیچھا نہیں چھڑا سکتے. جیسے بہت اس پہ مزاحیہ کلپس بھی بنے ہوئے ہیں کچھ دہریوں کے, کہ انہوں نے باقاعدہ یہ جملہ ان کے منہ سے نکل گیا, تھینک گاڈ آئی ایم این ایتھیسٹ. یعنی وہ گاڈ کا چھٹکارا نہیں انہیں ملا. ٹھیک ہے, گاڈ سے چھٹکارا نہیں انہیں ملا. اور سب سے زیادہ obsessed گاڈ کے ساتھ ایتھیسٹ ہے. آپ حیران ہوں گے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ obsessed اس لیے ہے کیونکہ وہ تلا ہوا ہے اس بات پہ کہ میں نے ثابت کرنا ہے گاڈ نہیں ہے. اور ثابت کرتے کرتے کئی لوگ پھر جو بلیورز بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ بہت ڈیپ جاتے ہیں تو انہیں سمجھ لگتی ہے کہ یہ تو میں نے غلط جنگ لڑی, ایک غلط سفر طے کیا. anyway, تو فطرہ آرگومنٹ ہے تمہاری فطرت میں گاڈ کی چھاپ ہے. دیکھیں الست کا پیکٹ تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا. آپ کی روح اللہ کو جانتی ہے, گاڈ کو جانتی ہے. ورشپ آف گاڈ از ان دا نیچر آف ہیومن بینگ. اسی لیے ایکسپیریمنٹس ہیں, سوشولوجیکل ایکسپیریمنٹس ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایکسپیریمنٹ ہے. انہوں نے ایسے قبائل کو اسٹڈی کیا جو قبائل دور دراز آئیلینڈز میں ہیں اور جن کا آج تک دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا. نو کانٹیکٹ وٹس ایور ود آؤٹ سائڈ ورلڈ, یعنی نو کمیونیکیشن, نو ٹی وی, نتھنگ. آج ایسے قبائل موجود ہیں اگر آپ سرچ کریں. ٹھیک ہے, کچھ انڈیا عربین سی میں ہیں, کچھ پیسفک اوشن میں ہیں. ان قبائل کو جب انہوں نے دیکھا, all of them believed in a belief system. ان سب کا ایک بلیف سسٹم تھا, ڈس بلیورز نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے, اس بات سے انہوں نے کیا ثابت کیا ریسرچرز نے کہ بلیف ان گاڈ از نیچرل اینڈ ڈس بلیو ان گاڈ از ان نیچرل. کیسے؟ اس اسٹڈی سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں نیچرل سیٹنگز میں اگر ایتھیزم نیچرل ہوتا تو وہ قبیلہ کیا ہوتا؟ کمپلیٹ ایتھیسٹ, کہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا. میں بھی آگ کی پوجا, میں بھی سورج کی پوجا, میں بھی کوئی پتھر کو خدا بنا لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس اسٹڈی سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ایک بلیف سسٹم وہ نیچرل ہے نیچرل سیٹنگز میں, اور ڈس بلیو ایتھیزم ان نیچرل. ورنہ وہ قبائل کیا ہوتے؟ ایتھیسٹ ہوتے. ڈینائل ہوتا ان کا کمپلیٹ کسی بھی اینٹیٹی پہ, کسی بھی بینگ پہ. اچھا, پھر ہسٹوریکل پرسپیکٹو, ایوولوشنری پرسپیکٹو کہتے ہیں اسے. بایولوجی والا ایوولوشن نہیں, سوشولوجی والے بھی ایک ایوولوشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک چیز ایوالو ہوئی ہے, ارتقاء ہوا ہے. ایوولوشنری پرسپیکٹو کے مطابق تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری گاڈ پہ بلیف رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری کوئی ایک بڑی سویلائزیشن دکھا دیں, بڑی اس کی بات کروں, کوئی چھوٹا موٹا محلہ نہیں, بڑی سویلائزیشن دکھا دیں جو ڈس بلیورز تھے. کین یو نیم ون؟ نو. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فطرہ آرگومنٹ, کہ جب تم خدا نہیں کوئی ملے گا, اپنے آپ کو بنا لو گے, اپنے کنگ کو بنا لو گے, کسی پتھر کو بنا لو گے, سورج کو بنا لو گے, ستاروں کو بنا لو, کسی نہ کسی چیز کو بنا لو گے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ورشپ انسان کی فطرت میں ہے, انسان کی نیچر میں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قرآن نے بہت واضح کر کے بیان کیا ہے. کیسے واضح کیا؟ قرآن نے کہا کہ جب یہ ایک سمندر میں ہوتے ہیں, ایک کشتی پر یا شپ پر, اور طوفان آتا ہے تو یہ خدا کو پکارتے ہیں بہت ہوپ اور فیئر کے ساتھ. جیسے ہی خدا ان کی کشتی لگا دیتا ہے ساحل پہ تو یہ خدا کو بھول جاتے ہیں. تو یہ فطرہ آرگومنٹ. جیسے وہ ایک رشین ایسٹروناٹ تھا 1960s میں, جب رشیا اوپر گیا تو رشینز آپ کو پتہ ہے بہت پکے ایتھیسٹ تھے, ایگریسو ایتھیسٹ, کمیونسٹ جو پوری وہ گورنمنٹ تھی. اس نے اوپر جا کر کہا, ایک جوک کریک کیا کہ آئی ڈونٹ سی اینی گاڈ اپ دیئر. اس کا پھر کسی نے جواب دیا, اس نے کہا یو ول سی گاڈ وین یور آکسیجن رنز آؤٹ. تمہیں خدا تب سمجھ آئے گا, نظر آئے گا جب تمہاری آکسیجن ختم ہونے لگے گی. ٹھیک ہے, جیسے وہ ایک محاورہ ہے کہ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے سنکنگ شپ, یا دیر از نو ایتھیسٹ آن اے کریشنگ پلین. جب پلین کریش ہونے والا ہے تو اندر سے نکل آئے گا خدا,
اور دیکھیں پھر اس کے اور بھی بہت سے آرگومنٹس ہیں کہ 50-50 جو پرابیبلٹی والا آرگومنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ سپوز گاڈ ہے, سپوز گاڈ نہیں ہے, 50-50 چانس ہے. اب دیکھ لیں اگر ہے تو جو نہیں مانتا وہ کتنے بڑے گھاٹے میں ہے, اور اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کا کیا گیا یا بلیورز کا کیا گیا؟ ہمارا تو کچھ نہیں گیا نا, ون ون سچویشن ہے. ایک اچھی زندگی گزار لی, کوشش کی نیک بننے کی, خدا کے کمانڈمنٹس پہ عمل کرنے کی, ٹھیک ہے, لیکن جو ڈینائی کر گیا پھر وہ پھنس گیا اور بہت بری طرح پھنسا. اینی وے فطرہ آرگومنٹ. پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ آرگومنٹ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کا آرگومنٹ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک خدا کے ذکر میں لوگوں کو اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے. اس پہ تو میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں, سائیکولوجیکل بینیفٹس آف بلیف ان گاڈ. اس پہ ریسرچز ہیں. کووڈ کے اوپر بہت سی ریسرچز ہیں. سب سے کم ڈپریشن مسلم کنٹریز میں تھی, فالوڈ بائی دوز کنٹریز ہو ور بلیورز ان گاڈ, ویسٹرن کنٹریز. اور سب سے پیک ڈپریشن ایتھیسٹ کنٹریز میں تھی, سویڈن, ڈنمارک, ٹھیک ہے, اور ان طبقوں میں جو خدا کے کنسیپٹ سے بہت دور ہیں. تو بات یہی ہے کہ دیکھیں خدا کا جو وجود ہے اور یہ تصور آخرت کا, جنت کا. جیسے ایک میرے دوست تھے تو ان کے والد اچانک فوت ہو گئے, میرے یونیورسٹی فیلو تھے, سینئر تھے ایکچولی, برین ہیمریج ہو گیا, اچانک فوت ہو گئے. اور یہ بہت شاکنگ ہوتا ہے اور ظاہر ہے ایک بڑا حادثہ ہے اور بہت بڑا غم ہوتا ہے. 55 سال ان کی عمر تھی. تو ان کا چھوٹا بھائی اس حادثے کو نہیں ڈائجسٹ کر سکا اور ایتھیزم کی طرف چلا گیا کچھ عرصے بعد, اور اس نے کہا خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتا تو میرے والد کیوں اس طرح فوت ہوتے, اور خدا کیوں ہمیں اتنی پین دے رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی بہت پین ہے. ہاؤ کین گاڈ ڈو دس. تو دیکھیں میں نے اس سے جب بات کی تو 3 میں نے اس کے سامنے سمپل ایکویشن رکھی. پہلی بات کہ تمہاری بات مان لیتے ہیں خدا نہیں ہے, کیا یہ ماننے سے تمہارے والد واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں. لاجیکل ہو کے سوچتے ہیں نا, خدا نہیں ہے, کیا یہ ماننے سے تمہارے والد واپس آئیں گے؟ نہیں. بلکہ 10 ٹائم ڈپریشن بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر خدا نہیں ہے تو جنت نہیں ہے, ایسے ہی ہے. اگر جنت نہیں ہے تو تمہاری والد سے دوبارہ کبھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہیں. یور والد از گون فار ایور. پھر تو تمہیں 10 ٹائم مزید ڈپریس ہونا چاہیے کہ چانس ہی کوئی نہیں والد سے دوبارہ ملاقات کی, ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو, خدا ہے لیکن اس کا طریقہ کار اچھا نہیں ہے, وہ انجسٹ ہے. اور یہ اس کا دیکھیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر خدا ہے تو سفرنگ دنیا میں اتنی کیوں ہے, یہ غلط آرگومنٹ ہے ٹو بی ایتھیسٹ. کیونکہ اگر آپ کو خدا کا طریقہ کار سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب نہیں ہے خدا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو اپنے والد کا کوئی فیصلہ, کوئی میتھڈ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا مطلب ہے والد ہے ہی نہیں؟ تو یہ نہ کہ خدا نہیں ہے, سوال یہ ہونا چاہیے مجھے طریقہ کار سمجھنا ہے خدا کا, کہ خدا کیا کرتا ہے, سفرنگ جب ہوتی ہے تو خدا کیا کرتا ہے, یہ سوال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سفرنگ بہت ہے تو خدا ہی نہیں ہے, یہ تو ڈمب آرگومنٹ ہے, illogical بات ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سینیریو کہ خدا ہے لیکن انجسٹ ہے, نعوذ باللہ, تو کیا تم اس سے لڑ سکتے ہو؟ خدا سے لڑائی لڑ سکتے ہو اس بیسس پہ کہ تم انجسٹ ہو؟ اور لڑ کے تمہیں ملے گا کیا؟ تم لڑ لو, کہو کیوں ایسا کیا خدا نے, کیا اس سے تمہارے والد واپس آ جائیں گے؟ بلکہ الٹا تم اپنے والد کے لیے وبال کھڑا کرو گے. کیوں؟ تمہیں تو چاہیے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنو, تمہیں تو چاہیے ان کے لیے کوئی کنواں, کوئی پانی کا پمپ لگواؤ, تمہیں تو چاہیے کہ نیک اعمال کرو, دعا کرو اپنے والد کے لیے, ٹھیک ہے, ان کی ٹیچنگز پہ عمل کرو جو ٹیچنگز وہ پڑھا کر گئے, تو تاکہ تمہیں راحت ملے اور تمہارے والد کو راحت ملے. تیسرا سینیریو, چپ کر کے ڈائجسٹ کر لو کہ جو ہوا خدا کا فیصلہ تھا, خدا کی کوئی خیر تھی اس میں, اور میرے والد اب اپنے کریٹر کے پاس چلے گئے جو ہم سے زیادہ چاہتا ہے انہیں, اسی کے تھے اسی کے پاس چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسی سے آئے ہیں اور بات ہی ختم. بھائی جب تھے ہی اس کے تو اس نے بلا لیا واپس, اس کا فیصلہ ہے. اب تم صبر کرو یہ سوچتے ہوئے کہ دنیا کا ہر انسان اس پین سے گزرتا ہے, اور سب سے زیادہ جس نے ڈیتھس دیکھی ہیں بچپن میں وہ ہمارے نبی ہیں, پروفٹ محمد. تو کیا انہیں پین نہیں ہوئی ہوگی؟
کیا انہیں بہت زیادہ دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ اپنی والدہ کی قبر پہ ایک دن گئے ہمارے نبی، اتنا روئے نبی بننے کے بعد، اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی رو رو کے، اور کہتے ہیں ہم بھی رونے لگے ان کو دیکھ کر. لیکن کیا ہمارے نبی سب سے زیادہ شکر گزار نہیں تھے اللہ کے؟ سب سے زیادہ جو ہے سکون نہیں تھا ان کی زندگی میں؟ تو دیکھیں یہ تیسری بات ہے کہ بھائی تم کر کیا لوگے اللہ سے لڑ کے، خدا سے لڑ کے، خدا کو ڈینائی کر کے تمہیں مل کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا، صرف ایک جنگ ہے، ایک انا کی تسکین ہے، ایک ایگو ہے اور تباہی ہے، اور وہ تباہی کی طرف تم جاتے رہو گے. چپ کر کے مان لو خدا ہے اور اس کا کوئی بہتر فیصلہ تھا، کوئی وزڈم تھا، اور میرے پاس چانس ہے اپنے والد سے ملنے کا. کیا خیال ہے؟ اور بہت اچھا چانس ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے جس میں وہ بھی ینگ ہوں گے، میں بھی ینگ ہوں گا. یہ تمام سکرپچرز ڈے آف ججمنٹ اور پیراڈائز کے بلیورز ہیں، تمام سکرپچر، یہ صرف مسلم عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کتنا زبردست اگر انسان سوچنے پہ آئے تو آ جا کے ایتھیزم ایک لاجیکل بلیف ہے، ایک جنگ ہے، ایک انا کی تسکین ہے بیسیکلی، اور اس میں لاجک کہیں سے بھی نہیں ہے. تو یہ پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ آرگومنٹ ہے کہ خدا پہ بلیف کر کے ہی تم پیس حاصل کر سکتے ہو، اور کوئی دیر از نو ادر وے کہ تم پیس کی طرف آ جاؤ. چوتھا آرگومنٹ ہے پرپز آرگومنٹ. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا یہ آرگومنٹ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، میں آپ کو وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان و زمین نہیں بنائے کھیل تماشے کے لیے. یہ کوئی پرپز لیس کریشن نہیں ہے. اسی طرح افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے میں پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ تو یہ ہے پرپز آرگومنٹ، جس سے مراد یہ ہے کہ کائنات ایک بہت بڑے مقصد سے بنی ہے. اور یہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ چلیں اگر آپ ایتھیسٹک بیلیفز کو مان لیں کہ یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، اور جب تم مر جاؤ گے تو تم ختم ہو جاؤ گے، اور کبھی بھی دیر از نو چانس کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ، یا تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے، یا تمہیں ایک چانس دیا جائے ٹو بی ان جنہ، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کی زندگی وغیرہ وغیرہ. تو اس کی مثال دیکھیں ایسے ہے جیسے کہ میں آپ سب کو ایک ایروپلین میں بٹھا دوں، اور اس ایروپلین کی نہ کوئی منزل ہو، اور بطور پائلٹ یہ اعلان کروں کہ یہ ایروپلین کہیں نہیں جا رہا، جب تک اس میں فیول ہے یہ اڑتا رہے گا، جب اس کا فیول ختم ہو جائے گا اس نے کریش ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، اور آپ سب نے مر جانا ہے. اب آپ جتنے مرضی مزے میں اس ایروپلین میں، جتنا مرضی اچھا کھانا مل رہا ہے، جو مرضی فیسلٹی مل رہی ہے، آپ کی ساری موٹیویشن اس ایروپلین پہ ختم ہو جائے گی. کیوں؟ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایک بے مقصد ایروپلین ہے، نہ اس کی کوئی منزل ہے، نہ اس کا کوئی مقصد ہے، نہ میں نے یہاں پہ کچھ کرنا ہے، بس ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو. لیکن اگر آپ کو پائلٹ کہے کہ فکر نہ کریں، یہ ایروپلین ایک جگہ جائے گا، اور اس کے بعد مزید آپ کو ٹاسک دیے جائیں گے، مزید ایک زندگی شروع ہوگی، تو پھر آپ اچھی زندگی وہاں پہ گزاریں گے، ایک بامقصد زندگی آپ گزاریں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ایتھیزم لیڈس ٹو ناہلزم. ناہلزم کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ سوری، ہاں وہ تو ایک اس کا کوٹ ہے نیشے کا. نیشے بھی خیر بعد میں کافی اپنے بیلیفز کو چیلنج کرتا تھا، اس کی لیٹر لائف بہت انٹرسٹنگ ہے. اینی وے، ناہلزم ہے دنیا نفرت فلسفی، دنیا نفرت فلسفی. ٹھیک ہے، دیکھیں جب آپ ایتھیسٹ ہوتے ہیں تو نیچرلی آپ ناہلسٹ بنیں گے. ناہلسٹ آپ ایسے بنیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ یہ کہنے لگیں گے کہ کیا فائدہ نیکی کا، کیا فائدہ اچھے مال کا، کیا فائدہ یہ ان ساری چیزوں کا، وی آر ڈومڈ، سفرنگ ہے، ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہمیں نیچر کچل دے گی، بس ٹھیک ہے سروائیول آف دا فٹسٹ کرو، اپنی فکر کرو، نفسا نفسی کرو اور آگے چلو. یہ ناہلزم فلسفی ہے، ناہلسٹک آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے، اور ناہلسٹک کے کبھی کوٹس آپ دیکھیے گا، گوگل پہ آگے لکھے گا ناہلسٹ کوٹس، تو بہت ہی مایوس کن کوٹس ہیں کہ مطلب کوئی فائدہ نہیں زندہ رہنے کا، اور یہ ایٹ دی اینڈ سفرنگ ہی ہے. اور ایسے ایسے کوٹس ہیں ان فلاسفرس کے کہ دنیا میں سب سے بڑا سکسیس یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ دنیا میں صرف سفرنگ ہے، یعنی یہ ان کے کوٹس ہیں اس طرح کے. تو اٹ آٹومیٹکلی لیڈز یو ٹو ناہلزم. یو کین ناٹ بی سم ون ہو ٹرولی لوز ہیومن بینگس، who truly can give something good to earth. ٹھیک ہے، آپ پھر یہی کہیں گے مسکین کو کیوں کھانا کھلاؤں، میں بھوکے کو کیوں کھانا کھلاؤں، مرتا ہے تو مرنے دو، یہ تو ایوولوشن ہے، یہ تو سروائیول آف دا فٹسٹ ہے.
یہ تو نیچرل سلیکشن ہے, جو ویک ہے اس کو مرنے دو, میں کیوں اس کو جا کر چھیڑوں, نیچر کو نہ چھیڑو جا کر, ٹھیک ہے, جیسے نیچر چلا رہی ہے ویسے اسے چلانے دو. تو یہ ناہلزم ہے. تو یہی بات ہے کہ جب پرپز نہیں ہے تو پھر آپ ناہلسٹ بنیں گے, ٹھیک ہے. اور آخری آرگومنٹ ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے میں اور جانے میں آیات ہیں, سائنس ہیں, اولی الالباب. اولی الالباب ہوتا ہے انٹیلیجنٹ پیپل, پیپل آف وزڈم, تفکر کرنے والے, سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ میں, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے, اور یہ 5 آرگومنٹس قرآن مجید کے ہیں خدا کے وجود کے اوپر, کہ خدا کے سگنیچر تمہارے سامنے, خدا کے سائنس تمہارے سامنے, ڈیڈکٹیو ریزننگ کرو جیسے ایک ڈیٹیکٹیو کرتا ہے, کہ اس نے چور کو دیکھا نہیں ہوتا لیکن وہ فنگر پرنٹس کے تھرو, خوشبو کے تھرو, اس کی کچھ ایسے سائنس کے تھرو کہ فٹ پرنٹس نظر آ رہے ہیں, یا بیڈ شیٹ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے, پہلے کسی اور طرح تھی, یا دروازہ تھوڑا اس طرح بند ہوا ہے, پہلے اس طرح تھا, وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ڈیڈیوس کیا کرتا ہے کہ چور آیا تھا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ, گاڈ آلمائٹی, خدا, وہ انسانوں کی توجہ اس طرف دلا رہا ہے کہ یہ سب گواہی دے رہی ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور لاسٹلی کوئکلی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں پھر نیکسٹ کلاس میں, یہ آج آ کے سارے سائنٹیفک فلوسافیکل آرگومنٹس یہ 4 ہیں جو کرسچنز نے بھی دیے, مسلمز نے بھی دیے. دیکھیں ایک چیز میں تو ہم سب ایک ہے نا, جوز, کرسچن, مسلم, وہ اس میں کہ خدا ہے, تو اس میں تو ہماری یونٹی ہے الحمدللہ. پہلا آرگومنٹ ہے ڈیزائن آرگومنٹ, دوسرا ہے کازمولوجیکل آرگومنٹ, تیسرا ہے مورل آرگومنٹ, چوتھا ہے ایکسپیرینشل پرسنل ایکسپیرینس آرگومنٹ. یہ 4 ان شارٹ کیا ہیں؟ دیکھیں پلیٹو جو تھا اس کا ڈیزائن آرگومنٹ تھا. ڈیزائن آرگومنٹ ان شارٹ یہ ہے کہ ایوری ڈیزائن ہیز اے ڈیزائنر, سو یونیورس مسٹ آلسو ہیو اے ڈیزائنر. یہ سمپل آرگومنٹ ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور اس کے بہت بے تحاشا ایک کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے, یہ میں آپ کے سامنے کتاب رکھ رہا ہوں, دیر از اے گاڈ. اینٹنی فلیو بہت بڑا ایتھیسٹ تھا. یہ دیکھیں اس کی ٹیگ لائن کیا ہے, ہاؤ دا ورلڈز موسٹ نوٹوریس ایتھیسٹ چینج ہز مائنڈ. اس نے پہلے کتاب لکھی دیر از نو گاڈ, بعد میں کتاب لکھی دیر از اے گاڈ. اور ریزن کیا تھی اس کی بلیور بننے کی؟ ڈی این اے. آپ کبھی ڈی این اے کو اسٹڈی کر لیں تو آپ مطلب حیران اور پریشان ہو جائیں گے ڈی این اے ہے کیا چیز, ٹھیک ہے. اور کس لیول کا وہ سپر نینو کمپیوٹر ہے, نینو ٹیکنالوجی کی پیک ہے ڈی این اے. یعنی انسانیت اگر دیکھ لے ڈی این اے کتنی میموری سٹور کر سکتا ہے, اس میں کیا کیا پروگرامنگ ہوئی ہے ڈی این اے میں, کتنا وہ نینو جو ہے اس کی جو ڈائمنشنز ہیں وہ نینو میٹرز میں, نینو میٹر سے بھی کم ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ دیکھا ڈیزائن آرگومنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ڈی این اے کہاں سے آیا. چلو آپ یہی بتا دو ڈی این اے کیسے بن سکتا ہے بائی چانس, اور مختلف کریچرز کے ڈی این ایز مختلف کیوں ہیں, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. ڈی این اے آرگومنٹ. دوسرا آرگومنٹ ایرسٹوٹل کا تھا, کاسمولوجیکل آرگومنٹ. کاسمولوجیکل آرگومنٹ کہتے ہیں ہر چیز کی ایک بگننگ ہے اور کائنات کی بھی ایک بگننگ ہے, اور وہ بگننگ کرانے والا ایک بگنر ہے. یہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ دیا. تھامس ایکوائنس دا کرسچین پریسٹ, اٹالین, اس نے 5 آرگومنٹس دیے خدا کے وجود پہ. بہت انٹیلیجنٹ ذہین آدمی تھا. اس نے کہا آرگومنٹ فرام موشن, آرگومنٹ فرام کازیشن, آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی, یہ ابھی آپ کا جواب آئے گا کہ خدا کو کس نے بنایا. آرگومنٹ فرام ڈگریز اینڈ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ. یہ کیا ہے؟ آرگومنٹ فرام موشن ہے نیوٹنس کا فرسٹ لا. کیا ہے وہ؟ نہیں, وہ سیکنڈ ہے, لا آف انرشیا. لا آف انرشیا یہ ہے کہ ہر چیز اسٹریٹ لائن میں موو کرتی ہے یا رک جاتی ہے unless a resultant force acts on it. ہر چیز موو کر رہی ہے, ہر چیز. مائکروسکوپک لیول پہ دیکھیں گے, یہ موبائل فون اسٹل نہیں ہے مائکروسکوپک لیول پہ, ٹھیک ہے. What caused that motion? یہ ہے آرگومنٹ فرام موشن. موشن کہاں سے آئی؟ کیونکہ ریزلٹنٹ فورس ہونی چاہیے کہ نہیں موشن کے لیے. وہ ریزلٹنٹ فورس کون ہے پورے کائنات کی؟ گاڈ. لا آف انرشیا سائنٹیفک لا ہے, اس کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دوسرا آرگومنٹ فرام کازیشن, کاز اینڈ افیکٹ, یہ وہی ہے کاسمولوجیکل آرگومنٹ, ٹھیک ہے.
ہر چیز کاز ہوتی ہے. کس نے کاز کی؟ کائنات کس نے کاز کی؟ آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی. کنٹینجنٹ بینگز وہ ہوتے ہیں جو ڈپینڈنٹ ہوں کسی پہ. میں اور آپ کنٹینجنٹ بینگز ہیں. میرے مرنے سے کوئی رتی برابر دنیا پہ فرق نہیں پڑتا, نہ کائنات پہ. پورے انسان بھی مر جائیں کائنات چلے گی, نو ڈفرنس واٹس ایور. ہم سب کنٹینجنٹ ہیں. ایک نان کنٹینجنٹ بینگ ہونا چاہیے جو کہ ایور لاسٹنگ ہے, نہ کسی نے پیدا کیا ہے, نہ پیدا ہو سکتا ہے, اور وہ ازل سے ہے, شروع سے ہے, وہ اول ہے, وہ آخر ہے, جو کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس, هو الاول هو الاخر. اور اسی لیے یہ سوال کا آنسر, یہ سوال کہ خدا کو کس نے بنایا, یہ illogical سوال ہے. بائی ڈیفینیشن خدا انکریٹڈ ہوتا ہے. خدا کا نیچر ہی ہے, ٹھیک ہے. خدا کو بنایا کس نے, یہ ایک illogical سوال ہے, یہ ایک فیلیسی ہے. کیونکہ خدا انکریٹڈ نہیں ہوگا تو وہ خدا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ اس کو کسی نے جنا, اور اگر جنا ہے تو وہ خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیر ہیز ٹو بی سم بینگ جہاں پہ جا کے سلسلہ رکنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں نان کنٹینجنٹ بینگ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آرمی کے رینکس ہیں, ٹھیک ہے. سپاہی, اس کے اوپر پھر مے بی کیپٹن کے اوپر لیفٹیننٹ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میجر, پھر اس کے بعد مے بی بریگیڈیئر, پھر اس کے بعد میجر جنرل, پھر 3 اسٹار جنرل, 4 اسٹار, 5 اسٹار. کوئی اینڈ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یا یہی سوال ہو کہ نہیں وہ اس کے اوپر کون ہے, پھر اس کے اوپر کون ہے, پھر اس کے اوپر کون ہے. یہ تو پھر انفائنائٹ لوپ ہے. اس کو تو پھر ہم یہ کہیں گے نا کہ انفائنائٹ ریگریس. یہ تو پھر انفینٹی کا سوال ہے, انفائنائٹ ریگریس ہے. اس کا مطلب ایک چیز وجود میں نہیں آئے گی. جیسے آرمی کا بڑا کوئی ہے نہیں تو آرمی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ انفینٹی تک پرابلم جا رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں اپنے ایک سولجر کو کہوں کہ سنائپر سے گولی چلاؤ, وہ کہ اچھا ٹھہرو مجھے اپنے بڑے سے اجازت لینے دو. وہ بڑے کو کال لگائے, بڑا کہ ٹھہر جو مجھے اپنے بڑے سے لینے دو, وہ اس کو کال لگائے. یہ سلسلہ چلتا رہے انفینٹی تک جائے. بڑا ہے ہی کوئی نہیں تو گولی کبھی بھی نہیں چلے گی سنائپر سے. تو جب بڑا ہے ہی کوئی نہیں تو کائنات وجود میں کیسے آ گئی؟ جب انکریٹڈ بینگ ہے ہی نہیں تو کائنات وجود میں کیسے آ گئی؟ ثابت ہوا کہ ایک ایسا بینگ ہونا چاہیے جو نان ڈائنگ ہو, جو کون ہو؟ الحی القیوم, جو کون ہو؟ اول اور آخر, لم یلد ولم یولد. تو یہ سوال فیلیسی ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. آئی ہوپ اٹ آنسرز. خدا انکریٹڈ ہے, اور انکریٹڈ ہونا چاہیے کنٹینجنسی آرگومنٹ کے مطابق, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کا اگلا آرگومنٹ, آرگومنٹ فرام ڈگریز. آرگومنٹ فرام ڈگریز سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ کے اوپر کوئی چیز ہے ان اے ہائر ڈگری. سسٹمز میں بھی ڈفرینٹ ڈگریز کے سسٹمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ہائر ڈگریز بنتی ہیں. تو سب سے جو ہائیسٹ ڈگری ہے وہ خدا کی ہے. ادر تبھی تو چیزیں نیچے آ رہی ہیں نا, ہائر سے لو آتی ہیں نا چیزیں, ٹھیک ہے. تو ہائر جو بینگ ہے اس سے نیچے چیزیں آ رہی ہیں ڈگری میں, تو وہ ہائیسٹ بینگ اللہ تعالیٰ گاڈ آلمائٹی ہے. اور ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ, ان شارٹ یہ کازمولوجیکل آرگومنٹ ہے کہ بگننگ کہیں سے تو ہوئی ہے, اور بگننگ جس نے کرائی ہے وہ گاڈ کی ذات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان شارٹ یہ 2 آرگومنٹس ہم نے پڑھے, کازمولوجیکل اینڈ ڈیزائن. اور تیسرا کوئکلی مورل آرگومنٹ, وہ بہت سمپل ہے کہ مورالٹی کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے اور خدا کو ایکویشن سے نکال دو گے. اس کا بہت سمپل سے سوال پوچھا جاتا ہے سائنٹسٹ سے کہ اگر آپ ریلیجن کو نکال دو اور گاڈ کو نکال دو ہمارے ایتھکس سے, ہماری مورالٹی سے, تو ایک بیوی میں اور ایک بہن میں کیا فرق ہے؟ سائنٹیفکلی بتائیں, سائنس کے تھرو بتانا ہے, مورالٹی نہیں لانی بیچ میں, ٹھیک ہے. کیونکہ سائنس بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. کیا بیوی والا تعلق بہن سے قائم ہو سکتا ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ؟ بڑا اسٹریٹ سوال ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, سائنس کے مطابق تو ہو سکتا ہے. وہ بھی کیپیبل ہے تعلق قائم کرنے کے لیے, آپ بھی ہیں, تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ تعلق اس لیے نہیں ٹھیک سائنٹیفکلی کیونکہ اگر کوئی اولاد ہو گئی تو وہ اولاد میں نارمیلٹی آ سکتی. تو اس کو بہت ہی بلنٹ طریقے سے حمزہ زورسس نے لارنس کراس سے پوچھا تھا. حمزہ زورسس مسلم ڈیبیٹر ہیں اور لارنس کراس بہت بڑے ایتھیسٹ ہیں, فزسسٹ ہیں. تو لارنس کراس سے بہت بلنٹ ہو کے بدتمیزانہ انداز میں حمزہ زورسس نے پوچھا تھا, جو کہ صحیح سوال ہے کہ وٹ